खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब आप तक पहुँच रहे हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक आपकी तरफ से हमें मिल रहा है, इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 247 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आदिल अमीन साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुरम यूनुस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू वफ़ादार और पाक खुदा है। हम कलाम रोशनी के लिए, बरकत टीवी के लिए, पास्टर सालिक जॉन बरकत, उनकी सारी टीम और पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू अपने खादमों को इतने अहम और इतने वक्त की ज़रूरत के मुताबिक खुदावंद तू इस प्रोग्राम में यूज़ कर रहा है उनको। और खुदावंद इस प्रोग्राम के तो फ़ैल और इसके वसीले जो बरकत, समझ, फ़हम लोगों तक पहुँच रहा है, हम उसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू अपने फ़ज़ल को यूं ही उड़ेलता जा, हम पर अपने रहम की बारिश करता जा, ताकि ये प्रोग्राम बहुत सी कौमों तक, कबीलों तक पहुँचे और बहुत से लोगों के लिए राह नजात साबित हो, राह तरक्की साबित हो। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील 24वां बाब पहली 7 आयत। सब्त के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं तो देखो, दो शख्स बुर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि ज़िंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इसी पे सीख रहे थे और तमहीद के तौर पे एक सवाल किया गया था, पिछले प्रोग्राम का जो आखिरी सवाल था, और आज हम उसी से फिर आगाज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम डॉक्टर आदिल अमीन साहब से करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। पीछे आपने ही चूँकि इस सवाल की बुनियाद बनाई है, तमहीद बांधी है, आज हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जब हम फरिश्तगान का ज़िक्र पढ़ते हैं, मुक़द्दस लूका भी यहाँ 2 फरिश्तों का तज़किरा करते हैं, मुक़द्दस यूहन्ना भी 2 फरिश्तों का तज़किरा करते हैं, लेकिन मुक़द्दस मत्ती और मुक़द्दस मरकुस जो हैं, ये दोनों एक एक का जिक्र करते हैं। तो क्या वजह है? कई लोग कहते हैं इबहाम है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे जी बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से मुनफरद बयान की गई। क्या इसमें हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को? बहुत शुक्रिया पारी साहब। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं डिजिटल दौर की एक मिसाल यहाँ पर देना चाहूँगा कि हमारे पास जो आजकल हम शुआओं के दौर में है, लहरों के, बरकी लहरों की और सौती और दीगर लहरों की जो दुनिया है उसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसी कई बातों पर हमारा ईमान बड़ा पक्का है जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। हम अपने टेलीविज़न के रिमोट पर बड़ा ईमान रखते हैं। अब उसमें से कोई शख्स ये कहे कि एक तरह की ही शुआ निकलती है तो अगला शख्स मान जाएगा। कोई दूसरा कहे कि नहीं, साइंटिफिकली मुझे इतना इल्म है कि इसमें से 2 तरह की रेज़ निकलती है। इल्मुल मलाइका जो है, फरिश्तगान का जो इल्म है, इसको थोड़ा सा हम मुताला कर लें। उसके बाद अनाजील का जो ज़ब्त तहरीर में आना है, इसके जो मुसन्निफ़ीन हैं, जो वहाँ पर लोग थे,
اور جو لکھنے والے ہیں ان سب باتوں کو یکجا کر لے تو یہ 1 اور 2 کی جو گنتی ہے ہم اس میں سے باہر نکل آئیں گے۔ خدا کے حکم کے خلاف بلعام جو ہے وہ اپنے سفر پر ہے اور اپنی گدھی پر ہے، تو اس کے سامنے سے گدھی نے راستہ بدلا، اس کی وجہ کہ ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔ وہاں دیکھنے والی کتنی آنکھیں تھیں؟ 2 آنکھیں تو بلعام کی تھی اور 2 آنکھیں کس کی تھی؟ گدھی کی تھی۔ لیکن فرشتہ 2 آنکھوں کو نظر آ رہا تھا اور 2 آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تمہید باندھنے سے میری مراد یہ ہے کہ جو فرشتگان کی دنیا ہے، جو روحانی دنیا ہے، اکثر اوقات ایسا ہوا ہے کہ فرشتے کا جس کے ساتھ انٹریکشن ہے صرف اسی کو نظر آتا ہے یا نظر آ رہا ہے، باقی پاس کھڑے ہوئے شخص کو بھی نہیں نظر آ رہا کہ یہ کیا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ متی نے لکھا، مرکس نے لکھا، لوکا نے لکھا، یوحنا نے لکھا، تو کیا یہ آئی وٹنس ہیں سارے یا ان کو یہ خبر ملی کہ وہاں پر ایسا ہوا تھا؟ متی وہاں موجود تھا۔ اگر مریم مگدلینی نے یا جتنے بھی لوگوں کا وہاں پر ذکر ہے، جو عورتیں وہاں پر الصبح ہفتے کے پہلے دن گئی تھیں، ان میں سے کسی نے بتایا کہ ایک فرشتے کو ہم نے دیکھا، تو پھر متی نے تو ایک فرشتہ لکھ لیا نا۔ متی نے تو ایک فرشتہ لکھ لیا جنہوں نے یہ دیکھیں بھائی صاحب، اس وقت ہم انسانی نفسیات کو، انسانی کیفیات کو ضرور مد نظر رکھیں گے کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا جو وہاں پر ہوا۔ وہاں پر کوئی بھی شخص فائن پرنٹ تک نہیں پہنچے گا یا وہاں پر چیزوں کو اتنی باریکی سے نہیں دیکھے گا، وہ ان پر تو ایک گھبراہٹ طاری ہے۔ لیکن فرشتگان کی جو تعداد ہے، متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا ایک فرشتہ آسمان سے اترا، اچھا وہ اس پتھر کو لڑکا کر اس پر بیٹھ گیا اور ان کو ایک پیغام بھی دیا اور ان سے کہا وہ جگہ دیکھو جہاں پر وہ پڑھتا۔ اچھا یہ قبر کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد مرکس کی انجیل کے 16ویں باب کی 11ویں آیت میں انہوں نے ایک جوان کو دیکھا جو سفید جامہ پہنے ہوئے، وہ قبر کے اندر ہے۔ تو بات تو پھر وہی آ گئی نا کہ اگر ایک باہر ہے اور ایک اندر ہے، کیا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو باہر والا تھا وہی اندر گیا؟ یا پھر آسمان پر فرشتگان کی کوئی کمی ہے؟ 2 فرشتگان جو ہے اگر بیک وقت نظر آئے ہیں، جیسے ہم لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں 24ویں باب کی 4 آیت میں، لوکا جو ہے یہ ذرا بعد کا رائٹر ہے، اس وقت تک اگر اس کے پاس زیادہ شواہد اکٹھے ہو چکے ہیں اور اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ وہ 2 تھے، تو پھر 2 ہی تھے، پھر یہ 2 فرشتگان ہی تھے۔ لیکن جو فرشتگان کی دنیا ہے اس کو تھوڑا سا تعارف ہم لے لیں کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے، وہ اپنے اختیارات میں، اپنی نوعیت میں، اپنے وجود میں، اپنی حالت میں بالکل بدنی دنیا سے مختلف ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کو شناخت کر لینا یا ان کی پہچان کر لینا، جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے صرف انہی کے ساتھ ہے، باقی 1000 لوگ بھی وہاں پر ہوں گے تو وہ ان سے ناواقف رہیں گے۔ شیاطین کی دنیا کا بھی یہی عالم ہے۔ شیاطین کا، بری ارواح کا جن کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر وہ کھڑے ہوئے ہیں لوگ، بدرو کھڑی ہوئی ہے، تو باقی لوگوں کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے ان کے ساتھ ممکن ہے کہ ان کو وہ نظر آتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ضرور ہی اس پیرائے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ فرشتگان کی جو تعداد کوئی 1 بتا رہا ہے، کوئی 2 بتا رہا ہے، تو بتانے والوں نے جس نے 1 کو دیکھا اس نے 1 بتایا، جس نے 2 کو دیکھا اس نے 2 بتائے، اور لکھنے والوں نے
جس سے ایک سنا اس کا ایک لکھ لیا اور جس سے 2 سنے اس کے 2 لکھ لیے. لیکن اگر 2 بتائے گئے تو پھر ڈیفینیٹ بات ہے کہ یہ کم از کم 2 فرشتگان تو تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ گروہ ہو, کئی فرشتگان ہو. کتنے کام وہاں پر ہوئے, قبریں کھل گئی, بھونچال آیا, پہرے دار گر گئے, وہاں پر قدرت کا کام ہو رہا ہے. تو یہ تو کوئی میرا خیال ہے کہ لشکروں کے لشکر اترے ہوئے ہوں گے. ایک جو کام خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہے, وہ جیسا ابھی بھائی خرم نے بھی بتایا, وہ بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ فرشتہ نے پتھر ہٹایا اور کہا وہ جگہ دیکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے آنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح تو زندہ ہو گئے, جا چکے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی خداوند یسوع مسیح کو یہ حاجت تھی کہ فرشتے اتریں تو پتھر ہٹائیں. میں کافی دیر سے اندر انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بوا کھولے تو میں باہر جاؤں. اس کے جی اٹھنے کا اختیار چونکہ اب جلالی تھا تو وہ پتھروں کا, دیواروں کا اب وہ رکاوٹیں تھی نہیں اس کے ساتھ. جب وہ گلیل میں خدمت کیا کرتا تھا تو جھیل سے پار جانے کے لیے دیکھیں پانی پر بھی چل کر, اور پھر کشتی ہے, مطلب ذرائع استعمال کیے اس نے. اور جتنا وقت سفر میں لگتا رہا ہر سال یروشلم آنے میں, وہ فزیکلی اس کو وقت لگتا رہا, لیکن اس وقت اس کی گواہی جو تھی جی اٹھنے کے بعد کے بدن کی, وہ ان عورتوں کو پیغام یہ تھا کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا. فرشتگان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 فرشتگان ہیں مینلی جن کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, یا جنہوں نے پیغامات دیے ہیں, یا جنہوں نے انہیں وارن بھی کیا ہے, جنہوں نے انہیں کچھ یاد بھی دلایا ہے. یاد دلانے کی جو بات ہے وہ خواتین کے ساتھ ہوئی ہے, اور اس میں جو شاگردوں کی تعداد ہے وہاں پر موجود وہ کم ہے. ٹھیک ہے. پطرس, چند لوگ ہیں جو آئی وٹنس ہیں, جنہوں نے اس سارے واقعے کو مکمل طور پر کسی نے نہیں دیکھا. اگر عورتیں پہنچی ہوئی ہیں تو کوئی کچھ دیر کے بعد پہنچا ہے, کوئی کچھ دیر کے بعد پہنچا ہے, شاید ایک آدھ منٹ کا ان کو ان کے آنے میں, وہاں پہنچنے میں. پطرس تو پیغام سن کر پہنچا ہے نا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ان سب فرشتگان کا ان سب کے ساتھ ایک ہی وقت میں سامنا ہوتا اور یہ سارے ان سب فرشتگان کے یکساں گواہ ہوتے کہ اتنے تھے. جن کو ایک فرشتے کے ساتھ بات چیت ہوئی وہ ایک کے گواہ ہیں, جن کی 2 کے ساتھ ہوئی یا جنہوں نے 2 دیکھے وہ 2 کے گواہ ہیں. سو اتنی سی بات ہے, ورنہ یہ ایک فرشتہ نہیں ہے, 2 بھی نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے بھی کئی زیادہ ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, بابرکت باتیں, اور کئی ایسے واقعات ہیں جیسے ہمیں بائبل مقدس میں اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اگر 2 فرشتگان موجود ہیں تو ایسا ہے کہ جو مصنفین ہیں وہ ہمیشہ بات کرنے والے شخص کو کنسیڈر کرتے ہیں. مطلب اگر 2 فرشتے ہیں اور ان میں سے ایک بات کر رہا ہے تو وہ اسی کا ذکر کریں گے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے. حالانکہ پیچھے 2 کھڑے ہیں, 3 کھڑے ہیں, اس سے مطلب نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. آگے بڑھیں گے اور خرم یونس صاحب سے ہم جانیں گے. خرم صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. اور یہاں جب فرشتگان نے یہ سارا کام کیا اس کے بعد ایک زبردست بات انہوں نے کی ہے کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ منور صاحب, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے, اور یہ فرشتے کا بھی ایک سوال یا انداز میں یہ بیان ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو. یہ ان عورتوں سے مخاطب ہے اور ان عورتوں کے ساتھ اس کا مکالمہ چل رہا ہے کہ جو ہم نے گزشتہ ایک ساتھ میں دیکھا کہ وہ مسالہ تیار کر کے یسوع مسیح کی باڈی کو لگانے آئے, اور وہ رستے میں باتیں بھی کرتی آ رہی تھیں کہ پتھر کیسے ہم لڑکائیں گے اور پتھر کیسے ہٹایا جائے گا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پتھر ہے وہ فرشتے نے اس کو سائیڈ پہ کیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا, اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. منور صاحب, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم عورتوں کی دلیری
مسیح کے ساتھ ان کی وقف شدہ محبت اور ان کی یسوع کی عزت کی گہرائی اور وسعت کو ہم درگزر نہیں کر سکتے۔ وہ آئی ہیں، وہ پہلے پہنچی ہیں، وہ پہلی ایونجلسٹ بنی ہیں، خوشخبری آ کر شاگردوں کو دی اور انہوں نے آگے پھیلائی۔ تو لیکن جب وہ آئی ہیں تو میں بھی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوں گی کہ ہماری فرشتے کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اور وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوں گی کہ وہ آگے سے یہ پیغام دے دے کہ جس کو ہم مسالہ لگانے آئی ہیں، جس کو ہم اس توقع کے ساتھ آئے ہیں کہ وہ یہیں ابھی تک پڑا ہے، وہ تو اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے۔ اور پھر ان عورتوں کا جو رد عمل ہے، اس عمل کے آگے رد عمل ہے جو فرشتے نے کہا، وہ بڑا حیران کن ہے۔ بلکہ لکھا ہے کہ وہ ڈر گئی، حیران ہوئی، اور صرف لوکا سناپٹک گاسپلز میں سے، اناجیل متوافقہ میں سے لوکا صرف ہے جو ہے بیان کرتا ہے، یوحنا بھی نہیں کرتا، کہ وہ زمین پر گر گئیں، اور لکھا ہے کہ وہ زمین پر گر گئیں اور وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو سجدہ کیا، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے سر جھکائے ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سجدہ سے زیادہ خوف کا عنصر زیادہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو گریک ورڈ ہے فوبوس ایک ورڈ ہے، اور اس کے علاوہ ایک ورڈ ہے جو اس کے لیے یوز ہے ایمفوبوس۔ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں نا ورڈز کو، تو ان ورڈز کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کا جو مفاہیم ہے وہ بھی ورشپ کی طرف نہیں ہے، ڈر اور خوف کے عناصر اس میں سے جھلکتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ فرشتہ کی اپیرنس، جب ہم اینجلیولوجی، علم الاملاک یا علم الفرشتگان اس کو پڑھتے ہیں سسٹمیٹک تھیولوجی میں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں، بیبلیکل تھیولوجی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں فرشتہ اپیئر ہوا ہے، انسان کا جو رد عمل ہے وہ خوف اور پریشانی اور کے تعلق سے نظر آیا ہے۔ مثال کے طور پہ جب زکریا کے سامنے فرشتہ آیا ہے تو اس نے کہا کہ فرشتہ نے کہا ہے زکریا خوف نہ کر، اس کا مطلب زکریا خوف کر رہا تھا۔ مریم کو کہا اے مریم خوف نہ کر، گڈریوں کو کہا کہ خوف نہ کرو، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دینے آیا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیچرل ایک ان کا کم علمی اور کم اعتقادی نہیں، یہ ایک ذاتی شخصی انسانی ان کا رد عمل تھا عورتوں کا، جو نظر آیا ہے کہ وہ فرشتہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ کوئی فطرتی چیز نہیں آئی، یہ کوئی مافوق الفطرت کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ پورے اس سحر میں اتنے سحر جو ہے اس میں کھو گئی تھیں اس واقعے میں، کہ وہ ان کے پاس آپشن یہی رہ گئی تھی کہ they were terrified۔ جو بائبل میں لفظ یوز ہوا ہے نا، وہ ہوا ہے they were afraid and terrified، ایمفوبوس گریک میں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایمفوبوس کا خاص میں بتانا چاہتا ہوں آڈینس کو، مطلب ہے کہ ایکسٹریملی افریڈ۔ اور جو گریک ورڈ ہے جھکنے کے لیے، کہ وہ زمین پر جھک گئیں، وہ ہے کلینو۔ اور یہ میں بتانا چاہوں گا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے۔ اچھا، اب یہ ورڈ یوز ہوا ہے جہاں کہیں سورج کے ڈھلنے کی بات ہوئی ہے، غروب ہونے کی۔ اب مثال کے طور پہ جب شاگردوں نے کہا نا یسوع کو کہ لوگوں کو کہہ کے چلے جائیں، کھانا کھائیں، ہمارے پاس نہیں ہے، تو لکھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دن ڈھلنے لگا، وہاں پہ بھی جو گریک ورڈ ہے وہ کلینو ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جب لکھا نا یسوع نے سر جھکا کے جان دے دی، تو وہاں پہ بھی یہ ورڈ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کا جھکنا، وہ عورتیں ڈھلنے لگ گئیں، جھکنے لگ گئیں، کلینو اور گراؤنڈ میں۔ اب ایک سجدہ ہمیں نظر آتا ہے یوحنا کا، جو مکاشفہ کی کتاب میں وہ کرتا ہے، لیکن یہ وہ سجدہ نہیں ہے، یہ پرستش نہیں ہے، یہ خوف ہے، ڈر ہے، اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے جو عورتوں نے کیا ہے، یہ نیچرل ریئیکشن ہے جو میں نے حوالوں کے ساتھ بتایا، زکریا کے کیس میں، مریم کے کیس میں، گڈریوں کے کیس میں۔ اب اس میں جو کہا گیا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، اس کا جو ایک ہم کرکس کہہ لیں یا ایک نقطہ عروج بیان کر لیں، وہ یہی ہے منور صاحب، کہ یہ ایک ریبیوک بھی ہے، یہ ایک لیسن بھی ہے، لیکن یہ ایک ریمائنڈر بھی ہے۔ یہ ایک ان کو یاد بھی دلایا گیا کہ تمہیں اس نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، ابن آدم دکھ اٹھائے گا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔
اور بڑا خوبصورت آپ نے بیان کیا تھا کہ وہ تیسرا دن کیسے بنتا ہے، بہت خوبصورت آپ نے اس کی وضاحت کی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے بارے میں اپنے جی اٹھنے کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 18ویں آیت اور دوسرا باب 8ویں آیت میں بیان کیا. مثال کے طور پہ پہلا باب 18ویں آیت میں وہ کہتا ہے میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. سو جیزس ٹیسٹیفائڈ ہمسیلف، یسوع خود اس کی ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں اپنی زندہ ہونے کو. نہ صرف فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو، یسوع بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور عبدالآباد زندہ رہیں گے. اب مکاشفہ 2:8 میں لکھا ہے اور وہ جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہے، وہ یہ فرماتا ہے. سو منور صاحب پوری مسیحت جو ہے نا یہ دو سچائیوں پر کھڑی ہے مینلی. گوسپل نمبر 1 یسوع کی مصلوبیت اور نمبر 2 یسوع کا جی اٹھنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر یہ کسی کو سمجھ آ گئی تو مسیحت کی سمجھ آ جائے گی. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا وہ ریالٹی، وہ حقیقت ہے جس کا کوئی ثانی، کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور ایسی خوشخبری پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں. یہ صرف شرف مسیحیت کو حاصل ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اس بات کو ہم پوری دنیا میں جس طور سے بیان کر رہے ہیں اور جس طور سے پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کا سبب ہے کہ مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے، ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے، ڈاکٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. 6 آیت میں یہاں پہ جو ہم نے پیسج تلاوت کیا لکھا ہے وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا. اس کی تشریح فرما دیں. ہاں جی، یوحنا اپنا لوکا کی انجیل کا جو 24واں باب ہے اس کی 6 آیت 7ویں آیت کے ساتھ منسلک ہے. یہ تسلسل میں ہے. اس پر روشنی ڈالنے کے لیے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یہاں سے مراد کیا وہ ہم اس پہاڑ کی یا اس قبرستان کی تاریخ سے واقف ہیں جہاں کا وہ ذکر کر رہا ہے؟ یہودیوں کے ایمان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگی کے بعد اس پہاڑ کو وہ بڑی اہم منزل سمجھتے تھے. وہ یہاں پر دفن ہونا پسند کرتے تھے. اپنی موت کی حالت میں وہ یہیں رہنا پسند کرتے تھے، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا انہیں اسی پہاڑ پر ساری امید تھی کہ یہاں پر ہی ہوگا. وہ یہاں نہیں. اب یہاں نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گیا کہاں؟ اور اگر یہاں نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ مردہ نہیں ہے. یس، ٹھیک ہے، بلکہ جی اٹھا ہے. یہ لفظ ثابت کرتا ہے کہ وہ مرا تھا. ایسے ہی نہیں چلا گیا اٹھ کے، وہ جی اٹھا ہے. وہ یہ پہلی بات تو وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ یہ تو اب مردوں کی جگہ ہے، قبرستان ہے. وہ یہاں تھا لیکن وہ جی اٹھا ہے. غلطی کہاں پر تھی یا مسئلہ کہاں پر تھا، سوچنے کی بات کیا تھی؟ وہ ان سے کہتا ہے یاد کرو. تو یاد وہ بات کروائی جاتی ہے جس کا پہلے آپ کو علم دے دیا گیا ہو، جس سے آپ کو پہلے آگاہ کر دیا گیا ہو، جس سے آپ پہلے سے آراستہ ہوں. اور بات بھی ایسی جو مطلب اگر ہم انسانی نفسیات کو بھی سامنے رکھیں تو وہ بھولنے والی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں دن زندہ ہو جاؤں گا تو کیا یہ بات کہ اس شخص کے بارے میں بھلائی جا سکتی ہے؟ لیکن کیوں یہاں پر جو ان کی کیفیت ہے ان خواتین کی، وہ کیوں ہے؟
याद करो जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। यस, अब यहाँ पर तो आयत खत्म हो गई, लेकिन इसका तसलसल है 7वीं आयत। कहा था, इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। उसने इस वाक़े के बारे में, इस लम्हा के बारे में, जब वो अब यहाँ पर नहीं है, तुम्हें पेशतर बता दिया गया था। उसने गलील में ये बताया था। अब गलील के वाक़यात हों या उसके पहले के, अगर हम मरियम और मर्था के घर की जो गुफ्तगू है खुदावंद यीशु मसीह की उनके साथ, उसको अगर हम देखें तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों पर जाहिर नहीं की हुई थी। लेकिन यहूदियों का या इसराइलियों का अपना एक अकीदा और अपना एक ईमान मौजूद था जो उन्हें सिखाया गया था। और उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में 11वें बाब की 24वीं आयत में, जल्दी से इसको हम देख देते हैं। ये सारी गुफ्तगू के बाद है जो 22वीं आयत में शुरू हुई कि अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगे वो तुझे देगा। 23वीं आयत में है, यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। अब जी उठने का जिक्र यहाँ पर इसराइली हिस्ट्री में पहली दफ़ा नहीं हो रहा, या इसराइल के जो जद्द अमजद हैं उनको उठाकर देखें तो सबसे पहली बार बड़े से बड़ा ईमान का इजहार अब्राहम ने किया कि इसहाक के बारे में उसका ईमान ये था कि खुदा इसे फिर से ज़िंदा कर देगा। और इसी ईमान की बुनियाद पर, जी उठने पर ईमान और जी उठने की जो कुदरत है उस पर ईमान की बुनियाद पर ही उसे रास्तबाज़ी शुमार किया गया। अब ये जो मरियम और मर्था की तरफ से इस पर रिएक्शन आएगा यीशु की जो बात पर कि तेरा भाई जी उठेगा, ये लाजर के बारे में बात हो रही है, ये यीशु अपनी बाबत बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं उस नुक्ते की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ जिसकी वजह से ये भूल गई ये ख़वातीन वहाँ पर जाकर। मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ, यानी जी उठने के बारे में ये लोग जानते हैं, लेकिन जानते क्या हैं जी उठने के बारे में? मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। इनका जी उठने के बारे में कॉन्सेप्ट ये था, जो कि ठीक था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का अपना दावा अपनी बाबत ये था कि इस हैकल को मिस्मार कर दो, मैं 3 दिन में से उठा खड़ा करूँगा। फिर 2 टोक अपने शागिर्दों को और इन ख़वातीन को वो बता चुके थे कि इब्ने आदम दुख उठाएगा, ठीक है, गैरों के हवाले किया जाएगा, 3रे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो फिर ये बात उस क़यामत की, आखिरी दिन की क़यामत की बात नहीं थी। तो फरिश्ता जो है शायद उसकी बात में कुछ तलखी हो या गुस्से वाला लहजा हो, कहता याद करो कि जब वो गलील में था तो तुम्हें बताया नहीं था इसके बारे में। फिर उसे मुर्दों में ढूंढ रही। 3रा दिन है और 3रे दिन तक ये लोग फरामोश कर चुके हैं यीशु की वो बात जो गलील में कही गई। हमारी आज की कलीसिया के कई लोगों का भी यही आलम है कि वो रात को कलाम सुनते हैं, सुबह भूल जाते हैं, फिर वो किसी अगली डेफिनेशन की तलाश में होते हैं। लेकिन याद करो कि गलील में उसने क्या कहा था। अगर तो वो अपने कहने के मुताबिक गैरों के हवाले किया गया, अगर उसने अपने कहने के मुताबिक दुख उठाया, अगर उसने अपने कहने के मुताबिक सलीब पर जान दी है, अगर वो अपने कहने के मुताबिक अमीरों के दरमियान दफनाया गया है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने कहने के मुताबिक आज के दिन जब तुम उसे ढूंढ रही हो तो वो जी ना उठाओ, वो जी उठा भाई। वाह। तो सिर्फ याद करने की बात है कि याद करो कि उसने कहा क्या था। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके बंदे ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने भी सुन रखी हैं और बहुत दफ़ा हम भूल जाते हैं। अच्छा है कि हम उन बातों को इन ख़वातीन की तरह, जिस तरह उन्हें पैगाम दिया गया है, फरिश्ते ने ये पैगाम दिया है कि याद करो, इसी तरह से हमें भी पैगाम दिया जा रहा है कि हम भी याद करें बहुत सारी उन चीज़ों को जो हमें कही गई हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम भी उसके कलाम पर अमल पैरा रहें। आगे बढ़ेंगे और 7वीं आयत पर हम गौर करेंगे। लिखा है, ज़रूर है
کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ خرم صاحب پلیز اس کی تشریح کر دیں۔ جی منور صاحب، اس میں ایک تو یہ بات فرشتہ کہہ رہا ہے اور یہ عورتوں کو کہہ رہا ہے جو قبر پر آئی ہیں۔ یہ جو لفظ ہے ضرور ہے، اس لفظ کے دو اس کے معنی ہیں یا دو زاویے ہیں۔ ایک اس کا زاویہ یہ ہے کہ یہ خدا کے منصوبہ نجات کی تکمیل ہے، یہ خدا کے پلان آف ریڈیمشن کا حصہ ہے، ضرور ہے، ڈی آئی اس کے لیے ورڈ ہے۔ اور دوسری بات ڈی او ہے جو ڈی آئی سے ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ چونکہ خداوند یسوع مسیح بھی خدا ہے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ ہمیشہ ہوا ہے، تو اس لیے چونکہ انہوں نے کہا کہ میں جی اٹھوں گا تو ضرور ہے کہ ان کے ساتھ وہ ہو جو انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، اس کے یہ تھیولوجیکل دو اس کے پہلو میں نے بتائے ہیں جو اس کے پیچھے تھے۔ اب جب ہم بائبل میں ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور تو بڑھے، ضرور ہے کہ یہ ہو، ضرور ہے کہ یہ ہو، تو اس سے مراد ڈائریکٹ ڈیوائن پلان کی طرف، الہی منصوبے کی طرف جاتی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا بھی ہے، یسوع مسیح کا مر جانا ہے، یسوع کا جی اٹھنا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ بعض اوقات اس میں سے نا لوگ ایک تھیولوجی ڈیولپ کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یار اچھا ظلم تو یسوع پر ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ ظلم سہنے آیا تھا، وہ جان دینے آیا تھا۔ انہوں نے کئی بار فرمایا کہ میں اپنی جان بتھیروں کے واسطے دینے آیا ہوں، فدیے میں دینے آیا ہوں۔ لیکن ہمیں ایک بات کو منور صاحب نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ خدا کا پلان تھا، اور اس میں باقی بعد میں واپس آتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حوالے کیا جانا جو ورڈ ہے نا، اس کے دو گریک میں معنی ہے۔ ایک اس کا معنی ہے دھوکہ دینا، بی ٹریڈ۔ دوسرا اس کا جو معنی ہے نا وہ ہے کسی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے کچھ دے دینا۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز جو پہلے آپ کے پاس تھی، اب آپ اس چیز کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی کو دے رہے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنوں میں آیا لیکن اپنوں نے اسے نہ جانا اور اسے موت کے حوالے کر دیا۔ گنہگار یہاں پہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ میں جب اس پہ اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے سیکھنے کو ملا اور میں شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین سے بھی۔ اب یہاں پر دو جو امیجیٹ آڈینس ہے وہ شرع کے عالم، فقیہ اور فریسی ہیں۔ وہ لوگ گنہگار رومی سولجرز تو ہیں ہی، لیکن مین جو فوکس ہے، متن جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں لوکا 24 باب کی 20ویں آیت، تو سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوایا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا جائے۔ تو مینلی وہ گنہگار ہیں جو یسوع مسیح کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آج لوگ گناہ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی بھی سوچ، بات اور کام وہ گناہ ہے جو خدا کے کلام اور مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اب دوسرا جو کچھ انٹرپریٹرز کہتے ہیں، مفسرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں گنہگاروں سے مراد غیر قوم ہے، رومن سولجرز ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں یہاں دونوں ہی گنہگار ہیں اور دونوں ہی مسیح کو اس طرح نہ سمجھ سکے، دونوں نے ہی اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اور تھرڈ ڈے جو ہے یہاں پر جس کا ذکر اور جگہوں پر بھی ہے، تو اس میں متی 16واں باب 21ویں آیت، متی 17واں باب 23ویں آیت میں یہ سارا ذکر موجود ہے تیسرے دن کے حوالے سے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ اب ایک پوائنٹ جو اپلیکیشن ہے اس کی، اگر وہ نہیں ہم کریں گے تو پھر اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ ایکسپوزیشن کے ساتھ وداؤٹ اپلیکیشن انصاف نہیں ہوتا۔ منور صاحب، وہ یہ ہے، ایک تھیولوجی ہے، تھیولوجی آف سفرنگ، اس پہ بڑی کم بات ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا برکت دیتا ہے، خدا خوش رکھتا ہے، خدا بلیس کرتا ہے، خدا شفا دیتا ہے۔ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب کبھی ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں تو وہ دکھ بھی خدا کی مرضی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو ایمان دکھوں میں سے نہیں گزرا وہ تایا نہیں جاتا، اور جو تایا نہیں جاتا وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس میں جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں
ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو دکھوں میں سے نہ گزرا ہو. اس کا اپنا بیٹا دکھوں میں سے گزرا ہے. لکھا ہوا ہے یہ جو آیت آپ نے بولی کہ وہ پکڑوایا جائے, دکھ اٹھائے, لیکن تیسرے دن وہ جی اٹھے. سو یہاں پر اس آیت کا جو ایک مین پہلو میں نے سمجھا ہے, جو ایک پوائنٹ میں نے اس میں سے لیا وہ یہ ہے کہ چارلز اسپرجن کہتا ہے کہ خدا اپنے جو عظیم لوگ ہیں وہ مصیبت کے کوہستانوں سے چنتا ہے. یعنی وہ لوگ خدا چنتا ہے جو اپنی جسے کہتے ہیں دکھوں میں سے گزرے ہوں. ہم موسیٰ کی مثال لیتے ہیں کہ مدیان کے بیابان میں وہ 40 سال اس نے جو گزارے, وہ 40 سال قوم بنی اسرائیل کے بیابان میں اس لیے مدد کر سکا کیونکہ اس کا اپنا ذاتی بیابان کا تجربہ تھا. وہ مدیان کے بیابان میں 40 سال گزارنے کے بعد ان کے ساتھ 40 سال رہا. اس کا تو بیابانی سفر 80 سال کا ہو گیا. سو اس لیے آج ہم جو خادم ہیں, ہم جو خدمت میں ہیں, کلیسیا ہیں, ایماندار ہیں, وہ بالکل یہ ایسی گوسپل پہ بلیو نہ کریں جو صرف پراسپیرٹی, برکت, شفا کی باتیں کرتی ہے. وہ اس گوسپل پہ بھی بلیو کریں جو یہ کہتی ہے کہ سونے کے تاج سے پہلے کانٹوں کا تاج بھی ہے. یہ زندگی میں دکھ بھی آئیں گے, تکلیفیں بھی آئیں گی. یہ انجیل نہیں ہے. پالوس کہتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی تمہیں اور انجیل سنائے آ کے, فرشتہ بھی ہو تو یقین نہ کرنا, کیونکہ مسیح نے دکھ اٹھایا اور پھر وہ اوپر گیا. اور ہم اگر اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ تم دکھ اس لیے اٹھا رہے ہو کیونکہ تم جس کے ماننے والے ہو وہ خود دکھ اٹھا کے گیا, اور ہم اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو جو ٹرو گوسپل ہے وہ تھیولوجی آف سفرنگ کے بغیر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دکھ ضرور آئیں گے, تکلیفیں ضرور آئیں گی, روتے روتے دکھ اٹھاتے ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ضرور ہے. لیکن گوسپل اور گڈ نیوز یہ ہے کہ ہم دکھوں میں اکیلے نہیں ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہے. اور شکر ہے ایسے سردار کاہن یسوع کے لیے کہ جو ہمارے سارے دکھ جانتا ہے کیونکہ وہ خود دکھوں میں سے گزرا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. یقیناً ناظرین آج بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے, بڑی برکت پائی ہے. تھینک یو سو مچ خرم صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست تو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں. پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.